अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नूर हिदायत ऑफिशियल। दीनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब चलिए वीडियो शुरू कर। आज तुम दौड़ रहे हो दौलत कमाने के पीछे और हर आदमी ये कहता हुआ नजर आता है, अरे कोई नहीं पूछता, कोई इज्जत नहीं करता अगर पैसा ना हो। ये फैसला आपका है, आपने फैसला किया और खुद से फैसला किया। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम हो कौन जो फैसला करके अकड़ गए बस यही सही है, जो हमने फैसला किया यही सही है, और इसी फैसले पर तुम डट गए कि पैसा होगा तो इज्जत मिलेगी, पैसा होगा तो शोहरत मिलेगी। यही है ना? तभी तो दौड़ रहे हो रातों दिन, और इस दौलत को हासिल करने में भूल गए कि ये दौलत जो ला रहा हूं ये किस तरह की है, जायज है कि ना जायज है, हराम है कि हलाल है। भूल गए, बस यही एक दिमाग में आ गया, पैसा होगा तो इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। सारी आराम और आशाइश दौलत से मिल गई। बोलो मिल गई? हम तो एक पीर है भाई, खाली मौलवी नहीं है, एक पीर भी है। हर आदमी आके कहता हजरत बहुत परेशान है, हजरत बहुत परेशान है, कोई परेशान है, कोई परेशान है। जिसको देखो तो मैं रातों दिन तो दौलत कमाने में लगे हो, सुबह से उठकर शाम तक, शाम से उठकर सुबह तक एक ही काम तो कर रहे हो, पैसा ही कमा रहे हो। इज्जत मिली क्या? मिली? अब तो पेपर वगैरह में छाप छाप के तुम्हें गाली मिल रही है। कितनी इज्जत मिल गई? अब तो छप रहा है, गालियां छप रही हैं। तुमको उग्रवादी, आतंकवादी, उद्दंड, झगड़ालू, फसादी क्या नहीं कहा जा रहा है। अब कोई छुपा हुआ है? सब छप छप के आ रहा है। तो रातों दिन तो पैसा कमाए हो। कच्चे मकान से पुख्ता मकान तो हो गया। जिनके घरों में साइकिल नहीं थी आज उनके घरों में मोटरसाइकिल तो हो गई। जिनके घरों में मोटरसाइकिल नहीं थी आज 4 पहिया वाहन मौजूद है। सब कुछ तो आ गया। इज्जत मिली क्या? मिली? अरे तुम्हारा फैसला तो यही है, दौलत कमा लूंगा तो इज्जत मिलेगी, दौलत कमा लूंगा तो शोहरत मिलेगी। मिली? क्योंकि फैसला गलत है, फैसला गलत है। आओ मैं आज तुम्हें बताऊं तुम्हारे रब का फैसला क्या है। जानना चाहते हो? बोलो, जानना चाहते हो? सारे लोग या कम लोग? सभी जानना चाहते हैं। अच्छा, ये एहसास हुआ कि तुम्हारा फैसला सही था या गलत है? गलत था ना? तो अब सुनो अपने रब का फैसला। हजरत जिब्रील अमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 चीजें दी और देकर कहा, जाओ मेरे नबी सलमान अलैहिस्सलाम के पास और इन 3 चीजों को उनके सामने रखना और कहना इनमें से एक को चुन ले, एक को। जिब्रील अमी आए, अल्लाह का सलाम पेश किया सलमान नबी के, और फिर कहा ये 3 चीजें रब ने आपकी बारगाह में पेश करने को कहा है, इस शर्त के साथ कि इसमें से एक को आपको चुनना। वो 3 चीजें क्या थी? इल्म, दौलत और इज्जत। ये 3 चीजें अल्लाह ने जिब्रील अमी को देकर सलमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्रील अमी ने सामने रख दिया और अल्लाह का पैगाम दे दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया। सुभान अल्लाह। किसे चुन लिया? इल्म को चुन लिया। अब यहां एक बात और आपके जहन में डाल दूं कि इल्म से दोस्ती करना ये नबियों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया? ये सुन्नत नबी हो गया ना, इल्म को पसंद करना, इल्म को चुन लेना। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया। जिब्रील अमी वापस चले गए तो सलमान अलैहिस्सलाम देखते क्या है, दौलत और इज्जत दोनों वहीं मौजूद। तो सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई अब तुम लोग जाओ वापस, तुमको तो मैंने चुना नहीं, मैंने जो चुना है इल्म वो रुक जाए, तुम दोनों वापस जाओ। तो दौलत बोली नहीं जा सकते, इज्जत बोली नहीं जा सकते। तो सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या, क्यों नहीं जा सकते? कहा इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म का ताबे हमें बनाया है। जहां इल्म होगा वहीं दौलत होगी, वहीं इज्जत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां इल्म होगा वहां दौलत और वहां इज्जत होगी। फैसला गलत कर लिया, फैसला गलत कर लिया दोस्तों। तुमने ये सोचा कि दौलत हासिल कर लेंगे तो इज्जत मिलेगी, फैसला गलत हो गया तो बजाय इज्जत मिलने की जिल्लत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हम इल्म से दूर हो गए। आज हर बाप अपने बच्चे का इंतजार कर रहा है, 12 साल का हो जाए, 14 साल का हो जाए, जल्दी से कारोबार में लग जाए, मेरा हाथ बटा ले। पढ़ लिख के क्या करेगा? है ना जहन? अभी मैं 100 रुपया कमाता हूं तो एक हाथ और आ जाएगा तो 200 रुपया हो जाएगा। लेकिन वो बाप ये नहीं सोच सका, पूरी जिंदगी में 100 रुपया कमाने में लग गया, उसी राह पर मैं अपने बच्चे को भी डाला। ये नहीं सोच रहा है, वो फौरी तौर पर देख रहा है कि कमाई 200 हो जाएगी, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरा बच्चा भी उसी अंदाज में जिंदगी गुजारेगा जैसे मैंने गुजारी। बाप बाप की मोहब्बत में शक और शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन अनजाने में ही सही, कम इल्मी की बुनियाद पर ही सही, वही बाप अपने बाप बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया जिसने अपने बच्चे को इल्म से दूर किया। जिस बाप ने अपने बच्चे को इल्म से दूर किया वो दोस्त नहीं, दुश्मन है अपने बेटे का। किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं, बाप तो खुद ही दुश्मन हो गया। वो बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इज्जत वाला हो, वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा शोहरत वाला हो। बड़े होशियार हैं इन बच्चों के मां बाप जिन्होंने अपने बच्चों से मोहब्बत की
اور واقعی دل سے محبت کی، اس لیے انہیں علم دوست بنایا تاکہ میرے بچے عزت والے بھی ہوں، شہرت والے بھی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عزت والے بھی ہوں، شہرت والے بھی ہوں۔ میرے دوستو، یہ جو سامنے آستانہ ہے، بولے شاہ نا، شیخ بولے شاہ، بورے شاہ، نام بھی پتہ نہیں ہے، عرفیت سے ہم لوگ جان رہے ہے نا، کہاں سے آئے نہیں پتہ، لیکن شاندار آستانہ ہے، عرس ہوتا ہے، سارے لوگ محبت سے آتے ہیں، ہر شخص میں آپ کی دل سے محبت بھی ہے اور عزت بھی ہے نا۔ حضرت بھورے شاہ سبھی محبت بھی کر رہے ہیں، سبھی کے دلوں میں عزت بھی ہے۔ تو دیکھو دوستو، علم کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ، جو بھی بات میں نے کہا اسی کو روک کر بتاتا ہوں۔ علم حاصل کرنے کا بنا علم کے عزت نہیں، شہرت نہیں، کہ دھیان رکھنا دولت نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں محبوب الہی جب دلی میں قحط پڑا تو شہنشاہ وقت نے جس کے پاس خزانہ تھا ہاتھ اٹھا دیا کہ بھائی میں نہیں کھلا پاؤں گا دلی کی عوام، میرا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ ایسی جگہ پر محبوب الہی نے کہا سب کی خوراکی رکھ دو، لنگر کھانے سے جائے گی سب کی خوراکی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کی خوراکی لنگر سے جائے گی۔ جب شہنشاہ وقت کے پاس کچھ محبوب الہی کے حاسدین، اور ایک بات بتا دوں، سید کی ایک بڑی خصوصیت ہوتی ہے، اس کو مثل اگربتی کے سمجھو۔ سید کیسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگربتی کی طرح، ایسے ہی رکھا ہو تو بھی خوشبو دے گا، اور اگر اسے جلا دو سبحان اللہ تو اور زیادہ خوشبو دے گا۔ تو سوچو جلنے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، جل کے ہی تو جلاتے ہیں، ویسے ہی جل گیا۔ شہنشاہ وقت حسد ہو گئی، اور محبوب الہی کے حاسدین نے جا کے سینکا کہ شہنشاہ وقت تو تم ہو، لیکن اصلی بادشاہ تو نظام الدین ہے، پوری دلی کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر ایک بار بھی آواز اٹھا دی تیری سلطنت 1 منٹ میں چٹکیوں میں اڑ جائے گی۔ اسے ڈر لگ گیا کہیں واقعی بات ہے۔ انہوں نے کیا کیا جو کر سکتا تھا، ایک ظالم یہی تو کرتا ہے، روکو پکڑو بائیکاٹ کرو، یہ سب ظالموں کے کاریہ کرم ہوتے ہیں، ان کو بائیکاٹ کر دو ان کو بائیکاٹ کر دو، یہ سب ذہنی ظالم ہیں۔ حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے، ضد آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے۔ یہ ذہنی ظالم ہیں جو بائیکاٹ کا کاریہ کرم چلاتے ہیں، اور اکثر آپ کو دکھائی دیں گے کھلی آنکھ سے، دائیں بائیں آپ کو دکھتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں چھوٹکے بھائی بڑکے بھائی ایسے آئیں ملیں گے آپ کو۔ تو برادران ملت اسلام، جیسے ہی اس نے دکانداروں سے کہا کوئی مال نظام الدین کو نہ دے، چڑھایا نا تو کیا کیا، ڈبل کر دیا کہ اب سب کی خوراکی ڈبل، محبوب الہی نے کر دی ڈبل، خوشبودار تو تھے ہی، چڑھایا تو اور لو ڈبل۔ تو جب ڈبل کیا تو 80 من نمک، ایک دن کا خرچہ۔ سبحان اللہ سوچو ذرا پھر کھانا کتنا ہوتا ہے، سبحان اللہ 80 من نمک ہے۔ اس کو کرامت مت کہہ دینا، کیونکہ مسلح کے نیچے سے نکال کے نہیں دیا، وہ نظام الدین اولیاء کر سکتے تھے، مسلح کے نیچے سے بھی نکال کے دے سکتے تھے، یہ تربیت ہے ان کی۔ محبوب الہی کا فرمان ہے کہ ہر مرید اپنے اوپر لازم کر لے کہ اپنے شیخ سے کبھی خالی ہاتھ نہ ملے۔ وہ مرید بھی ایسا ہی تھے، سن لیا عمل کر لیا، سبحان اللہ سبحان تو جو بھی آتا خالی ہاتھ نہ آتا، اور 80 من نمک استعمال ہو گیا، کسی کو احساس بھی نہ ہوا، اللہ کسی کو احساس بھی نہ ہوا۔ اب ذرا سوچو، یہ محبوب الہی وہی کوئی بابا کا نام نہیں ہے کہ پان کھا کے داڑھی پہ پان گرا دی، ہو ہا کیا بابا ہو گئے، اور آج کل ولی بنا دیے وہ سب لوگ۔ ابے جب بابا ہے پاگل ہے تو وہ ولی کہاں سے ہوا؟ پتہ نہیں زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا، یہ بھی شک ہے، اس میں بھی شک ہے۔ ارے مذہوب بننا آسان ہے، ہر ہما شما دیکھو تو مذہوب بابا ہو گئے، کیا پاگل پن سوار ہو جاتا ہے، عوام کو بھی بھاگی جا رہی ہے، وہ گالی بک رہے ہیں پیچھے، جی حضور، کائے کا حضور، زبردستی کا۔ خیر، محبوب الہی اپنے وقت کے ایسے جیّل عالم تھے کہ کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے محبوب الہی، کسی بابا کا نام نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو برادران ملت اسلامیہ، علم سن کر بھی حاصل ہوتا ہے، علم دیکھ کر بھی حاصل ہوتا ہے، یہ دوسری شکل۔ تیسری شکل کیا ہے؟ لکھ پڑھ کر، اور ایک شکل اور ہے، ایک شکل اور ہے، وہ کیا ہے؟ اس علم کو کہتے ہیں علم لدنی، اسے کہتے ہیں علم لدنی، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور میں اپنے خاص علم سے علم عطا کرتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں۔ تو آج اس کے نام سے محفل سجی ہے جسے رب چاہتا ہے، جو محبوب یزدانی ہے، اپنے رب کا محبوب ہے۔ ہر بندے کی شروعات ہوتی ہے کہ وہ محب ہوتا ہے، رب محبوب ہوتا ہے، پر محبوب صرف نہ وہ ہے جن کا رب محب ہے اور یہ محبوب ہے۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये महबूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक जो अपने रब का महबूब हो जाए तो उससे भी रब कुछ नहीं छुपाता। बेशक मैं ये तो बहुत छोटी चीज है कि जहां चले जाएं जिस जबान में चाहे कलाम भी करें लिख भी दें, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब हैं। और सारे असबा का इल्म जहां जरूरत है जैसे भी लोगों का है वो इल्म अता कर देना, क्या ये रब के इख्तियार से बाहर है? तो ये भी दलील है और ये भी दलील है कि अली की कछार की का शेर है, अली का बेटा है, नस्लन बाद नस्लन। और ये बात सही है कि बाप का कैरेक्टर बेटे की तरफ जाता है, बेटे का बाप में बाप 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 बेटा 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 करके, तो पोता तो अली का ही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेटा तो अली का है। अली ने सलूनी कहकर अपने इल्म का इजहार कर दिया और पोते ने जहां जहां गया उस जबान में बोलकर लिख कर अपने इल्म का इजहार, सुभान अल्लाह ये बता दिया कि मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह यार दोस्त कहते हो अपने आप को, मखदूम सिमना का दोस्त कहते हो तो शर्म से बचो, इतना इल्म तो हासिल कर लो कि उनकी औलाद जब तुम्हारे पास आए कुछ पूछे तो जवाब तो दे दो, खाली गर्दन तो ना हिलाओ। और जब जवाब दो तो ये कहते हुए भी कि हजरत जब मैं खुश हो जाऊं, वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जब तुमने जवाब दिया तो जबान से यही निकलेगा, तो तुम ये कह सको फख्र से हजरत हम मखदूम सिमना को अपना दोस्त रखते हैं, हम इल्म दोस्त हैं। तो दोस्तों तो इससे तुम्हारी तलब भी जाहिर हो जाएगी, जैसा मुफ्ती वाकी साहब ने कहा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म दोस्त बन जाओ, इल्म दोस्त बन जाओ। अभी वक्त गया नहीं है। ये जो जलसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इसके पीछे मकसद इंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है, इसके पीछे मकसद क्या है? उलमा आते हैं, मशाइख आते हैं, आपके सामने बातें करते हैं, तकरीर करते हैं, तो क्या बताते हैं? कोई कहानी किस्सा सुनाते नहीं ना, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के महबूबीन का जिक्र करते हैं। जो आप नहीं जानते हो वो आपको पता लग जाता है, तो जो नहीं जानते जान लेने का नाम भी इल्म है ना। तो इस तरह से अगर आप मन लगाकर बैठकर सुनोगे, मन लगाकर इसी ख्याल से आओ कि आज हमारी जमात के उलमा मशाइख आ रहे हैं, अब मैं उनसे इल्म की भीख लेने जा रहा हूं, तो दोस्तों एक तकरीर पूरी के पूरी तुम्हें याद हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दिमाग को इतना मजबूत बनाया है, एक बार सुन लेने पर भी याद हो सकता है। याद ना होने की वजह यही है, अपने आप की तंबीह करो, अपने आप को संभालो। अगर याद नहीं हो रहा तो समझ लो तुम्हारा जहन मुंतशिर था, इधर था उधर था उधर था उधर था। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिमाग इतना मजबूत बनाया, इतना पावरफुल है, एक बार अगर पूरी दिलजमई के साथ किसी बात को सुन लो तो बरसों याद रहता है। याद रहता है कि नहीं है? एक महीने बाद भी आप बता दोगे 1500 रुपया तुमने फला तारीख को कहा था देने के लिए, याद रहता है कि नहीं रहता? बोलो है? एक महीना पहले गली के नुक्कड़ पर किसी ने कहा कि यार अगले महीने की 4 तारीख को 1500 रुपया जो मुझे देना है मैं दे दूंगा, भूल जाओगे? एक ही बार तो कहा, क्या उससे 10 बार कहलवाया था? बोलो नहीं कहलवाया ना? याद हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि पूरी दिलजमई के साथ सुना, इसलिए महीनों तक याद है। और उस वक्त जो भी डायलॉग बोला होगा वो भी तुम्हें याद रहेगा। अगर उसने कहा, तुमने ये कहा कि यार देखो दे देना यार, बहाना मत करना, तो उसने कहा बिल्कुल यार तुम, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं अगले महीने की 4 तारीख को 1500 रुपया तुम्हें दे दूंगा। जब अगले महीने की 4 तारीख देखो यार पैसा दे दो, यार नहीं है, तो तुमने अपनी अम्मा की कसम खाई की कही थी, ये भी याद रहेगा। ये प्रूफ है कि दिमाग हमारा बड़ा मजबूत है, हमारा दिमाग बड़ा पावरफुल है। बस फर्क इतना है कि हमने सुना किस अंदाज में, इधर से इधर करने के लिए सुना या इधर से यहां लाके सुना। तो मोमिन के सुनने का अंदाज होता है, मोमिनीन की बात मोमिन सुनता है, यहां से आती है यहां आती है, यहां से यहां नहीं जाती। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म दोस्त बन जाओ। आज का एक और पैगाम है, आखिरी बात, ये जलसे रोज नहीं होते, पर मस्जिद में 4 महीने में 4 बार दरसगाह लगती है। ये बच्चे तो रोजाना दरसगाह में जाते हैं, तो आप मायूस मत हो, आपके लिए भी इन उलमा ने ऐसा सिस्टम हमारे दीन ने हमें दिया है कि महीने में 4 दिन आते हैं जुमे के। जुमा का 4 दिन होता है ना, ये आपकी दरसगाह है। जो मदरसा नहीं गए, स्कूल नहीं गए, उनकी दरसगाह कौन सी है? 4 दिन महीने में है जुमा। खिताब से पहले, खतीब और इमाम के खिताब से पहले वहां पहुंच जाओ। वो 15 मिनट बोलेंगे ना, तो क्या किस्सा कहानी सुनाएंगे? नहीं ना, अल्लाह रसूल की बात ही कहेंगे ना, मसाइल बयान करेंगे ना, सीरत पर बात करेंगे, किसी बुजुर्ग की गुफ्तगू करेंगे, यही तो है ना। तो आप सब जानते हो? नहीं जानते ना, तो वह सुन सुन कर थोड़ा थोड़ा सुनोगे तो देखो ये बच्चे, ये मुफ्ती बने, ये बच्चे हाफिज बने, ये कारी बने, एक दिन में बने हैं? नहीं बने ना। किसी को 2 साल लगा, किसी को 3 साल लगा। थोड़ा थोड़ा याद किया, थोड़ा थोड़ा याद किया तो हाफिज कुरान हो गए, थोड़ा थोड़ा याद किया तो मुफ्ती बन गए, थोड़ा थोड़ा याद किया, ठीक है ना, तो आलिम बन गए, फाजिल बन गए। थोड़ा थोड़ा करके तो आप क्यों महरूम हो? यही थोड़ा थोड़ा 15-15, 20-20 दिन, जब महीने के 4 जुमे आए तो 15 चौके 60, 1 घंटे का इल्म आपके पास आया। और इसी तरह साल भर, 2 साल, 3 साल, एक दिन आप भी कह सकते हो हम भी साहिब इल्म हैं।
پھر تقریر سننے کا مزہ بدل جائے گا اور ہمیں تقریر کرنے کا بھی مزہ بدل جائے گا کہ ہم بھی بہت سی باتوں کو اشاروں میں کہہ کر نکل جائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ سمجھ رہے ہو، کیونکہ وہ جو تھوڑا تھوڑا ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، اشاروں میں بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ بولو کرو گے؟ ابھی تو حال یہ ہے کہ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے یار ابھی امام صاحب جھونکے پڑے ہوئے ہیں یار، جھڑا کون جائے گا، ہے نا؟ ہمیں ہمارے امام صاحب تو پکڑ لیتے ہیں، مائک تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے، ہمیں ختم کریں، تم وہاں الجھے ہوئے ہو، سنو گے کیا؟ جبکہ وہ بیچارہ کچھ اور غلط نہیں کر رہا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہے، اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اور آپ کو مزہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علم دوست نہیں بنا سکے اپنے آپ کو، آپ نے علم کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ آج سمجھ لو، علم ہے تو عزت ہے، علم ہے تو دولت ہے، سمجھ گئے؟ یہ بھی صاحب علم ہے، یقیناً کہتا ہوں، چاہے انہوں نے دیکھ کر علم حاصل کیا ہو، چاہے انہوں نے سن کر علم حاصل کیا ہو، چاہے انہوں نے لکھ پڑھ کر حاصل کیا ہو، اور چاہے وہ علم جو اللہ رب العزت علم لدنی یعنی جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ علم، اس کے لیے کسی رابطۂ تکلم کی ضرورت نہیں، علم لدنی کے لیے کسی رابطۂ تکلم کی ضرورت نہیں، یہ اپنے آپ آ جاتا ہے۔ کیسے آ جاتا ہے؟ باپ سے بیٹے کی طرف آ جاتا ہے، ایسے بھی آتا ہے، اور کسی کی نگاہ سے بھی آتا ہے، اور کسی کے سینے سے لگ جانے سے بھی آتا ہے، اللہ کسی بھی انداز میں، اس میں رابطۂ تکلم کی ضرورت نہیں۔ مخدوم صفاق نے اس بارے میں فرمایا کہ علم لدنی ایسے ہی عطا ہو جاتا ہے جیسے میت کا ترکہ بنا محنت بنا کاوش کیے اپنے آپ مل جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو برادران ملت اسلامیہ، ذرا دیکھو کیا شہرت کی کمی ہے؟ تم میں سے کون ہے جو یہ چیلنج کر دے کہ پورا سیفنی آپ کو جانتا ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی ہے ایک آدمی جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مجھے پورا سیفنی جانتا ہے؟ لیکن حضرت بورے شاہ کو پورا سیفنی جانتا ہے۔ ان کی شہرت، ان کی عزت سب کے دلوں میں ہے یا موجود ہے؟ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مخدوم سمنا کہاں پیدا ہوئے؟ پوری دنیا کے 3 چکر لگائے ان کے جاننے والے، پوری دنیا میں ہم نہیں جان رہے ہیں کہ ان کے جاننے والے چاہنے والے کہاں کہاں ہیں۔ دوست جہاں جاتے ہیں وہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ، میں ترکی گیا تو وہاں پتہ لگا، میں رشیا گیا تو وہاں پتہ لگا، مخدوم سمنا کے چاہنے والے، ان کے خلیفہ وہاں موجود ہے، ان کا ذکر وہاں موجود ہے، اور ابھی تو ہم نہیں جان سکے کہ دنیا میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، علم دوست بن جاؤ، علم سے محبت کرو، سمجھ گئے؟ اور علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، دیکھ کر اور سن کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر اس کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس طرح کے اداروں کی خوب جم کر خدمت کریے، بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ دیکھو نا، ان بچوں کو پڑھانے میں، اور جیسا کہ مولانا اکبر صاحب نے کہا 30,000 روپیہ میں، سوچو ذرا، سال کا خرچہ ایک بچے کا، کتنے بچے ہیں؟ سینکڑوں بچے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے ذرا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری کتنے کی ہے۔ تو خاموشی، جبکہ جانتے ہیں آپ لیکن کانفیڈنس نہیں، بارہا سنتے ہیں آپ، اور یہ ہماری فطرت میں داخل ہے کہ ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام چیزوں کو آپ دیکھ لو، رات و دن آپ محنت کرتے ہو، اس محنت کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ جو جو چیزیں آپ کو پسند ہیں اسے حاصل کرنا، محنت کرتے ہو نا اس کے لیے۔ تو آپ ولیوں کو بھی پسند کرتے ہو، ولی کو پسند کرتے ہو، تو پھر حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں؟ تو ولی کون ہے؟ ولی اللہ کا دوست ہے، ولی کا معنی دوست کے ہے نا؟ تو کس کا دوست ہوتا ہے ولی؟ اللہ کا دوست۔ آپ کیوں نہیں بننا چاہتے؟ تو آپ جواب نہیں دو گے، وہی بات میں نے کہی، آپ جانتے ہو لیکن غور و فکر نہیں کرتے، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ میں آپ کے اس پریشانی کو دور کر دوں اور ایک خوشخبری سناتا ہوں آپ کو۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ولی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش ہوئے؟ آپ سب ولی ہو، خوشی نہیں بھی؟ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ سب ولی ہو، خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کا اظہار کرو نا بآواز بلند۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے، میں سچ بولا ہے۔ ذمہ دار اسٹیج ہے اور ذمہ دار افراد اس اسٹیج پر موجود ہیں، تو کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گا، تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ سب ولی ہو۔ سبحان اللہ۔ مزہ آیا؟ اب سنو، ایک بات اور ذہن میں رکھ لو، چلتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، یہ بھی ہماری فطرت میں ہے۔
رک جانا یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے، اور جو رک جاتا ہے وہ کوڑے دان میں پھینکنے کے قابل ہو جاتا ہے، چلتا رہتا ہے تو وہ انسانیت کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ دیکھو ایک سی مثال دے دوں، پانی ایک تالاب میں بھی ہوتا ہے تو وہاں بھی پانی ہی ہے، اور ایک نہر میں پانی ہوتا ہے وہ بھی پانی ہے نا، نہر کا پانی، اور تالاب بہت بڑا تالاب ہو، 10 15 20 بیگھے کا تالاب ہو، 25 30 بیگھے کا ہو، وہاں بھی کیا چیز ہے؟ پانی ہے، اور نہر کے اندر بھی پانی ہے، تو نہر بظاہر تالاب سے چھوٹی ہے نا، چوڑائی اس کی کم ہے نا، لیکن جب آپ تالاب کے پانی کو اٹھاؤ گے ہاتھوں میں اور ناک کے پاس لاؤ گے تو کیسا لگے گا پانی؟ اس میں بدبو ہوگی، پانی ہے، پر جب اٹھاؤ گے اسے ناک کے پاس لاؤ گے تو اس میں کیا چیز آئے گی؟ بدبو آئے گی۔ اور نہر کے پانی کے پاس چلے جاؤ اور اسے اٹھاؤ تو وہاں پر بھینی بھینی خوشبو آئے گی جو آپ کے پسند ہے، اور تالاب کا پانی بدبو، اسے آپ پیو گے نہیں چونکہ وہ اسمیل آئے گی، ہاتھ ہٹا دو گے، لیکن نہر کا پانی اسے آپ پی سکتے ہو چونکہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پانی دونوں ہے، فرق کیا ہے؟ تو پانی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو تالاب میں ہے وہ بھی پانی ہے، اور جو تالاب کے باہر نہر کے اندر ہے وہ بھی پانی ہے، پر دونوں کی صفت میں فرق ہے، ایک میں بدبو آ رہی ہے اور ایک میں خوشبو۔ دونوں کا فرق کیا ہے کہ جو تالاب کا پانی ہے وہ رکا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے نا، اس نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، وہ رکا ہوا ہے، اور جو نہر کا پانی ہے وہ رواں دواں ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ جو آگے بڑھتا رہتا ہے وہ خوشبودار ہوتا ہے، جو رک جاتا ہے وہاں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ تو آپ ولی ہو، سبحان اللہ، آپ ولی ہو، لیکن یہ ولایت کون سی ہے؟ ولایت عامہ۔ جیسے ہی ایک بندے نے صدق دل سے یقین رکھتے ہوئے اور زبان سے اقرار کر لیا یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ولی ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی ہو گیا۔ بتاؤ آپ نے کلمہ جب پڑھا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یا عداوت میں؟ محبت میں، محبت ہی میں پڑھا ہے نا، دوستی میں پڑھا نا، تو ہو گئے دوست، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوست ہو گئے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ کی دوستی ہو گئی تو رک کیوں گئے ہو؟ آگے بڑھو نا، آگے بڑھو نا۔ مخدوم سمنا رکے نہیں، مخدوم سمنا رکے نہیں، آگے بڑھے تو 7 سال کی عمر میں قرأت حفظ سبا کر لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رکے نہیں، 14 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون کے ماہر ہو گئے، رکے نہیں۔ اب آپ سنو، ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے مفتی واقف صاحب سے سنا نا کہ جس جہاں گئے، جس زبان میں کے بولنے والوں سے آپ کا سابقہ پڑا ان سے گفتگو بھی کی، اور اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا یا کوئی بات وہاں ہوئی تو انہی کی زبان میں کتاب لکھ کر دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اسے آپ کرامت کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے آپ ذہانت پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ مخدوم سمنا کی ذہانت ایسی کہ جہاں گئے چند ہی دنوں میں سیکھ لیا، سبحان اللہ، اور ایسے ویسے نہیں سیکھا، بولنا بول چال آسان ہے، لکھنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ بھی ہے، پر دوستو میں ایک چیز کہوں گا جس کا اشارہ انہوں نے کیا، قائل میں بھی اسی کا ہوں، ذہانت کے ساتھ ساتھ قائل میں اسی کا ہوں۔ دیکھو ہم سب اولاد آدم ہیں، اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے وراثتاً حضرت آدم کی وراثت میں ہمیں 2 ہاتھ 2 پیر 2 کان 1 ناک 2 آنکھیں، یہ جو ظاہری حیت ہے وراثتاً کس سے ملی؟ حضرت آدم سے۔ آدم کی اولاد ہے اس لیے تو آدمی کہلاتے ہیں۔ تو جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ آدمی، کیونکہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، آدم سے آدمی، رک گئے تو آدمی رہ جائیں گے، اور آگے بڑھ گئے تو سفر انسانیت کا طے کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، نکھار پیدا کریں گے، چمک دمک پیدا کریں گے اپنی آدمیت میں۔ تو حضرت آدم سے جس طرح سے ظاہراً ہمیں یہ شکل و صورت ملی، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام اسما کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ تمام اسما کا علم اسے عطا کیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ظاہری طور پر وراثتاً ہمیں یہ شکل و صورت ملی، اور باطنی اعتبار سے علم بھی ملا ہے۔ علم بھی ہر باپ کو، بیٹے کو جو خصوصیات ملتی ہیں، جسے ہم آج کے دور میں ہم زبان ہمیں مل چکی ہے، لفظ مل چکے ہیں، سمجھانے میں آسانی ہے،
جس کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے جس کو کہتے ہیں جینیٹکس، علم جینیٹکس. یعنی ہر باپ سے بیٹے کی طرف باپ کا کیریکٹر، باپ کا ہنر اور باپ کا علم بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. پورا کا پورا نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی لیے غیر ارادی طور پر بچہ نہیں جانتا کہ یہ عادت میری، یہ انداز میرا، یہ بول چال میری، یہ میرے باپ سے مشابہ ہے. یہ دوسرے دیکھ کے کہتے ہیں. بیٹا نہیں جانتا کہ میں مسکراتا ہوں تو اپنے باپ کی طرح مسکراتا ہوں. یہ اسے پتا نہیں، نہ اس نے نقل کیا ہے کہ میں اپنے ابا کی طرح مسکراؤں گا، نہ اس نے نقل کیا کہ اپنے باپ کی طرح بولوں گا. ایسا نہیں ہے. اپنے باپ کی طرح چلوں گا یا اپنے باپ کی طرح دکھوں گا. یہ چاہ کر نہیں ہے. یہ ایک بیٹا جو کر رہا ہے انجانے میں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ سے یہ کیریکٹر اس بچے میں ٹرانسفر ہوا ہے جینیٹکس کے تھرو. آپ سمجھ رہے نا؟ اسی طرح سے ہنر یہ بھی ایک علم ہے. تو آپ دیکھیں گے اس لیے کہا گیا ہے تحفظ کرنا چاہیے. ایک ٹیکنیکل باپ کا بیٹا اپنے آپ ٹیکنیکل ہوتا ہے. پورے کا پورا نہیں، ضروری نہیں کہ وہ ساری باتیں باپ کی جانتا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں اس بیٹے کے اندر موجود ہوں گی. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی صاحب علم کا بچہ ہو اور ایک کسی ٹیکنیکل آدمی کا بچہ ہو یا ایک بنکر کا بچہ ہو، 3 بچوں کو بچپن میں ایک جگہ اکٹھا کر دو. تاگا رکھ دو، کچھ مشین کے پارٹ رکھ دو اور قلم رکھ دو، اور تینوں بچوں کو وہاں چھوڑ دو. تو جو صاحب علم کا بچہ ہوگا وہ قلم کی طرف بھاگے گا، جو ٹیکنیکل باپ کا بچہ ہوگا وہ مشین کی طرف بھاگے گا، اور جو ایک بنکر کا بچہ ہوگا وہ تاگوں کو بڑے آرام سے سلجھاتا ہوا نظر آئے گا. اپنے آپ سے سلجھاتا ہوا نظر آئے گا. 2 بچے الجھیں گے اس تاگے سے، لیکن وہ بچہ بڑے آرام سے سلجھاتا ہوا نظر آئے گا. پر وہ بچہ مشین کو چھونے میں گھبرائے گا، اور جو بچہ قلم کی طرف گیا ہے ان دونوں چیزوں سے گھبرائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس دونوں چیزوں کا علم اس کے پاس نہیں. اس کے باپ سے جو علم ٹرانسفر ہو کے آیا ہے جینیٹکس کے ذریعے، وہ جو باپ کے پاس تھا وہ اس کی طرف ہے. تو اب بتاؤ، سرکار نے مولائے کائنات کو ابو تراب کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہنے والے نبی ہیں، سبحان اللہ. یما شما نہیں ہے جس نے ابو تراب کہہ دیا. نبی. اور ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ. اب بتاؤ معنی کے اعتبار سے کچھ سمجھ میں آئے گا؟ معنی کے اعتبار سے کیا سمجھ میں آئے کہ اللہ کے حبیب نے علی کو مٹی کا باپ. تو اب ذرا دیکھو، علی کو نبی ابو تراب کہہ رہے ہیں، اور حضرت آدم کیا ہیں؟ ابو البشر. اور بشر کون ہے؟ خاکی. خاک سے بنی ہوئی ذات کو کیا کہیں گے؟ بشر، ہے نا؟ ابو البشر. اور اسی ابو البشر کی اولادوں میں علی ہیں، انہیں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو تراب. بات تو ایک ہی ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی خاک کی طرف اشارہ ہے، ادھر بھی خاک کی طرف اشارہ ہے، ادھر بھی خاک کی طرف اشارہ ہے. لیکن آخر نبی نے اچانک ادھر، تو سبھی ابو البشر ہیں، علی بھی ابو البشر بشر ہیں، ابو البشر کی اولاد ہیں، ہم سب بشر ہیں. تو خاص طور پر نبی نے علی کو ابو تراب کیوں کہا؟ تو سن لو، جس چیز کی وراثت علی کو دی جا رہی ہے اس کی خصوصیت جان لو. لائٹ، یہ جو ہے نا نور، نور کو جذب کرنے کی صلاحیت پانی میں نہیں. پانی بہ رہا ہو، ٹارچ مارو، اس کا نور اس کے اس پار ہو جائے گا. یعنی پانی میں نور کو جذب کرنے کی، اپنے اندر روک لینے کی صلاحیت نہیں. پانی میں نہیں. آگ میں ہے؟ نہیں. ہوا میں ہے؟ نہیں. دیکھو نا یہاں سب ہوا ہے لیکن نور اپنے آپ چمک رہا ہے، کیا اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوا میں ہے؟ نہیں. تو نور کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوا میں، نہ پانی میں، نہ آگ کے پاس. اگر ہے صلاحیت تو مٹی کے پاس. سبحان اللہ. نور کو جذب کرنے کی صلاحیت اگر ہے تو کس میں؟ مٹی میں. ٹارچ لو اور سامنے مارو تو پوری ہوا اسے روک نہیں پائے گی. اگر بیچ میں آگ جل رہی ہو تو وہ بھی روک نہیں پائے گی، ہوا ہے ہی ہے. اور اگر پانی اوپر سے بہ رہا ہو تو بھی کراس کر کے کہاں جائے گی؟ ٹارچ کا گولا کہاں نظر آئے گا؟ دیوار پر. پردہ پڑا ہو تو اس پردے پر، تو پردے کو الگ مت سمجھ لینا، پردہ بھی آیا ہے مٹی سے. پردہ بھی آیا ہے تو مٹی سے. اس کا اصل کیا ہے؟ مٹی. جو کپڑا نظر آ رہا ہے اس کپڑے کی اصل کیا ہے؟ مٹی. تو مٹی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. تو ہم جب ٹارچ کی روشنی ماریں گے تو گولا جو نظر آئے گا وہ دیوار پہ نظر آئے گا، ہے نا؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ نور کو جذب کر لینے کی صلاحیت کسی کے اندر ہے تو وہ ہے مٹی. علم کیا ہے؟
علم کیا ہے؟ علم نور ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کچھ نہیں چھپایا. کوئی چیز ایسی نہیں جو نبی سے چھپی ہو، نبی سے غائب ہو. کوئی چیز نہیں. دیکھو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو 2,24,000 کم و بیش یا 1,24,000 کم و بیش نبی و پیغمبر اسلام دنیا میں آئے. بحث اس پر نہیں کہ نمبر کتنا، جو بات کہنا چاہتا ہوں اس طرف آ جاتا. 1,24,000 نبی و پیغمبر اسلام آئے، مان لیا اس بات. تو 1,23,999 سے رب نے چھپایا. انہیں بھی بتایا، بہت کچھ بتایا، لیکن کچھ چھپایا. ایسا نہیں کہ سب کچھ بتا دیا. 1,23,999 سے چھپایا اور ایک کو بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کو بلایا جو سب سے چھپایا، اسے بلایا اور پھر دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے بلایا سبحان اللہ. اور پھر دکھایا. تو اب بتاؤ کیا ہے دنیا میں جو نبی سے رب نے چھپایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ بچا کیا؟ کچھ بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا. سب کچھ نبی کو بتایا، سب کچھ نبی کو دکھایا. تو کیا نبی نے سب کچھ سب کو بتا دیا؟ کیا نبی کل ہی مولانا اکبر صاحب نے یہ سوال کیا، وہی چیز گھوم رہے تھے. میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں کیوں بات ایک تک رہ جائے، آگے تک بات بڑھ جائے. تو نبی نے کیا سب کچھ سب کو بتا دیا؟ وہی بتایا اس کو جس کی وہ صلاحیت رکھتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بتایا جتنا سامنے والا صلاحیت رکھتا تھا. یعنی نبی نے سب کو سب کی صلاحیت کے مطابق بتایا. تو اب سوال یہ ہے کہ علی کو کتنا بتایا؟ تو جواب نبی نے ابو تراب کہہ کر دے دیا کہ علی تو ابو البشر کی طرح واہ واہ. تمام علوم کا امین ہے. اشارہ دے دیا ابو تراب نے. سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. ابو تراب میں یہ صلاحیت تھی کہ علم کے نور کو وہ جذب کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم کے نور کو اگر کوئی جذب کر سکتا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضور اشرف ملت جامعہ ابو نور تراب کہہ کر نبی نے اشارہ دے دیا کہ سب کو سب کی صلاحیت کے مطابق دیا، پر میرا علی وہ ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ علم کے نور کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے سب جذب کر لیا. اسی لیے دیکھو کسی ایک فن کی بات، کوئی علم حدیث میں ماہر ہوتا ہے، کوئی علم تفسیر میں ماہر ہوتا ہے، کوئی فقہ میں ماہر ہوتا ہے، کوئی فلکیات میں ماہر ہوتا ہے نا، کوئی جیولوجی میں، کوئی کیمسٹری میں، کوئی زولوجی میں، کوئی باٹنی میں. علی آل ان ون، سبحان اللہ سبحان آل ان ون. علی نے زندگی میں بتا دیا کہ میں کون ہوں. تبھی تو علی کہتے ہیں سلونی. کسی نے نہیں کہا، علی نے کہا سلونی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ نبی نے انہیں ابو تراب کہہ کر اشارہ دے دیا کہ یہ وہ ہے جو علم کے نور کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے. بے شک اس کی سبحان اللہ. صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ اسے جتنا بھی دے دیا جائے سب لینے کی اس کی صلاحیت ہے. اور علی نے اعلان کر کے بتا دیا کہ مجھ کو نبی نے سب کچھ عطا کیا. بے شک یہ سبحان اعلان کر کر بتا دیا سلونی، پوچھو مجھ سے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. خالی دعویٰ نہیں کیا، خالی دعویٰ نہیں کیا. آج کے دن میں ایک بڑی اچھی بات ہوئی کہ جیسے جیسے ہم غور و فکر کر رہے ہیں اسی طرح سے علم کا نور چمکتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ہماری وسعتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور ایک اچھی بات آج کے دور میں کیا ہوئی، اسے ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے. وہ ایک پرٹیکولر چیز کو ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ سمیٹ دیا جائے تاکہ اور ریسرچ ہو اور زیادہ ہم آگے بڑھیں. تو آج سے 1400 سال پہلے یہ اوپر کا حصہ، اس کے بارے میں علی بتا رہے ہیں، جس کو آج کے دور میں ENT ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے. آج کے دور میں کیا کہتے ہیں، اس کے سرجن ہوتے ہیں، اس کا میڈیسن کا ہوتا ہے، پورا ڈپارٹمنٹ فیکلٹی ہے جس کا نام ہے ENT. آئی، نوز، ٹیتھ یا تھروٹ، گلا، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ. اس کے جو ماہرین ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، ENT ایکسپرٹ. آج کے دور میں اور آج سے 1400 سال پہلے علی اس کی خبر دے رہے ہیں. علی کیا کہتے ہیں، انسان 3 ہڈیوں سے سنتا ہے. اللہ. کون کہہ رہا ہے، علی. کب کہہ رہے ہیں، 1400 سال. 200 سال پہلے لوگوں نے جانا. اور پتہ نہیں آپ آج بھی جانے کہ نہیں جانے، اب جانو گے، ہے نا. علی نے کیا کہا، انسان 3 ہڈیوں سے سنتا ہے. اور ابھی بھی بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، آنکھ کان میں پردہ ہے، ابھی بھی ہے. پردے سے مراد کوئی کپڑا ہے یا کوئی کپڑے جیسی چیز ہے. پر علی کیا کہہ رہے ہیں، آج بھی ہم نہیں جان پائے،
اکثریت دی جا رہی ہے. ENT ڈپارٹمنٹ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے آج یعنی 1200 سال تک لوگ سمجھ نہیں پائے کہ ہم سنتے کیسے ہیں. اور علی نے 1400 سال پہلے کہا کہ انسان 3 ہڈیوں سے سنتا ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی ریسرچ کرنے کے بعد جاننے کے بعد ENT ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں ہاں ہمارے کان میں 3 ہڈی ہے جس سے ہم سنتے ہیں. ایک ہڈی کسی وجہ سے گل جائے تو کم سنتے ہیں, دوسری گل جائے تو اور کم سنتے ہیں, اور تیسری گل جائے تو بالکل سننا بند کر دیتے ہیں. جی سمجھے؟ تب کوئی علاج نہیں تھا, اب تو پلاسٹک کی وہ ہڈی بن گئی ہے, تو اگر کسی کی ایک گل گئی تو لگا دیتے ہیں تو سننا برابر ہو جاتا ہے, 2 گل گئی تو 2 لگا دیا, 3 گل گئی تو 3. آپریشن کے ذریعے نہ سننے والا آدمی آج کے دن میں سننے لگا. خبر کس نے دی؟ خبر کس نے دی؟ علی. آج بھی شاید آپ نہ جانتے ہو, ENT والے بتائیں گے. علی نے کہا انسان چربی سے دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ چربی سے. کب کہا؟ 1400 سال پہلے. اور آج 200 سال پہلے لوگوں نے جانا کہ ہاں چربی, یہ جو دیدہ ہے نا تمہارا آنکھ کا, یہ ایک قسم کی چربی ہے. آج کا ڈاکٹر کہتا ہاں یہ ایک قسم کی چربی ہے. اور 1400 سال پہلے علی نے کہا. 1200 سال تک لوگ نہیں سمجھ پائے کہ ہم دیکھتے کس چیز سے. 1400 سال پہلے علی کہہ رہے ہیں انسان چربی سے دیکھتا ہے اور انسان گوشت سے بولتا ہے. کیا کہا؟ انسان گوشت سے بولتا ہے. یہ کب کہہ رہے ہیں علی؟ 1400 سال پہلے. اب جا کے لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ زبان کاٹ دی جائے, سب کچھ سسٹم صحیح ہے, سینہ صحیح, گلا صحیح, ساری چیزیں صحیح ہیں, زبان کاٹ دو پھر بول کے دکھاؤ. یہ گوشتی تو ہے. بے ابو تراب یوں ہی نبی نے نہیں کہا, علم کا مقام بتا رہے نبی کہ میرے علی کا علمی مقام کیا ہے, کیونکہ علم کچھ اور نہیں, علم نور ہے, اور نور کو جذب کرنے کی صلاحیت مٹی میں ہوتی ہے, کسی اور شے میں نہیں. جی تو جذب کر لیا, جو بھی نبی نے دیا سب علی نے لے لیا, کیونکہ نبی نے ہر کو سب کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق عطا کیا, اور علی کی صلاحیت یہ ہے کہ سب کچھ عطا کیا. تبھی تو علی کہہ رہے ہیں سلونی, مجھ سے پوچھو آپ علی کے دوست ہیں یا نہیں؟ بولو علی کے دوست ہیں تو کیا دوستی نبھا رہے ہو؟ دوستی بھی تو نبھاؤ. تو کم سے کم علی علم دوست ہیں تو تم بھی علم دوست بن جاؤ. علم حاصل کرو, اس کی کوئی عمر نہیں, علم حاصل کرو. علی کے پاس جو علم آیا لکھ پڑھ کر آیا. یہ آپ جو غلط فہمی پیدا کر لی کہ حضرت ابھی پوچھ لو کہ حضرت مدرسے جانے کو نہیں ملا, اسکول جانے کو نہیں ملا, اس لیے ہمارے پاس علم نہیں, یہ بہانہ ہے, سچائی نہیں. یہ بہانہ ہے, سچائی نہیں. بے شک علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ لکھ کر اور پڑھ کر ہے, بے شک ہے, اس سے انکار نہیں, لیکن صرف یہی ہے, اس سے انکار ہے مجھے. صرف یہی نہیں ہے, دیکھ کر اور سن کر بھی علم حاصل کیا جاتا ہے. علی نے جو علم حاصل کیا دیکھ کر اور سن کر, نبی کو دیکھا, نبی کو سنا, صاحب علم ہو گئے. ایسے ہو گئے کہ نبی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ابو تراب کہہ کر. آج ان بچوں کی دستار بندی ہم نے دستار باندھ کر کی, نبی نے علی کی دستار بندی ابو تراب کہہ کر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ابو تراب کہہ کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھنا پڑے گا, کیونکہ یہ کوئی ہما شما نہیں کہہ رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں تو پھر غور و فکر کرنا پڑے گا, اور جب غور و فکر کریں گے تو راز کھلیں گے کہ نبی نے ابو تراب کیوں کہا. برادران ملت اسلامیہ, آپ علی کا بھی نعرہ لگاتے ہو, نبی کا بھی نعرہ لگاتے ہو, مخدوم سمنا کا بھی نعرہ لگاتے ہو, لیکن علم دوست نہیں ہو. تو یار تم کون سے دوست ہو؟ ولی ہو گئے, اللہ نے اپنے فضل سے, تم نے کلمہ پڑھا ولی ہو گئے, آگے نہیں بڑھے, رک گئے. ارے آگے تو بڑھو, آگے تو بڑھو. ایک قدم تم آ چکے ہو, اگلا قدم بڑھاؤ, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, علم حاصل کرو, اور اپنے دوستوں کی دوستی اختیار کرتے ہوئے ان کا انداز بھی اختیار کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انداز بھی اختیار کرو. اگر تمہیں غوث العالم محبوب یزدانی سے محبت ہے تو سنو, انہوں نے لطائف شرفی میں ایک بات کہی, اور بہت بڑی بات کہہ گئے. یہ انہی کا حصہ ہے, وہ کہہ سکتے ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو تراب نام کا ایک کافر تھا, ابو تراب نام کا ایک کافر تھا, اور ایک بچہ اپنے چبوترے پر کچھ لکھ رہا, پڑھ رہا تھا, کچھ پڑھ رہا تھا چبوترے پر, اونچا سا چبوترا تھا, وہاں پڑھ رہا تھا. تو اس بچے کی قلم پڑھتے پڑھتے کسی وجہ سے چبوترے کے نیچے گر گئی. ابو تراب نام کا وہ کافر ادھر سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ اس بچے کی قلم نیچے گر گئی ہے, تو وہ دوڑا اور دوڑ کر آیا, اس قلم کو اٹھایا اور بچے کو دے دیا. اور پھر مخدوم سمنا فرماتے ہیں, کیا ہوا, کوئی گرا تو نہیں؟ کون گر گیا؟ شاعر صاحب. مولانا رسول اللہ. ہاں چلو چلو, کوئی بات نہیں, چوٹ تو نہیں آئی نا. چلو چلو, درود شریف پڑھ لو.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह खैर फरमाए। चोट लगी है तो अल्लाह शफा देवे, और नहीं लगी है तो शुक्र अल्लाह। तो मखदूम सिंह ने आगे फरमाते, उस अबू तराब नाम के काफिर ने कलम उठा दी, दे दिया। मखदूम पाक फरमाते, कल मैदान महशर में जहन्नमी, दोज़ख के अंदर जहन्नमी जब अबू तराब नाम के उस काफिर को देखेंगे तो रश्क करेंगे। क्या करेंगे? रश्क करेंगे, और रश्क करते हुए कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा। अगर आपको ऐसी इस्लामिक वीडियो पसंद है तो नूर हिदायत ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें।